औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है अनमोल पिंकी ने किस को कत्ल करवाया और 2 अरब का क्या फड्डा है और किसने पकड़वाया, इसने अपने हाथों को क्यों जलाया और कोकीन का फार्मूला इसको कब मिला और कितना कमाया इससे और इसके शौहर कितने हैं और 18 बंगलों की क्या कहानी है और तीसरी ऑडियो भी मिल गई है अदारों को। इस पे बात करूंगा और मुख्तसर से वक्त में करूंगा। और इसका पिंकी पीरनी के साथ, फरा पिंकी का पिंकी पीरनी के साथ क्या ताल्लुक और इसने आपने अनमोल के साथ पिंकी क्यों लगाया, इस पे बात होगी। और फरा गोगी के साथ इसका क्या ताल्लुक था, पिंकी पीरनी के साथ क्या ताल्लुक था, इमरान के साथ क्या ताल्लुक था, कितनी मुलाकातें हुई, किस किस को हिस्सा देती रही है, मुकम्मल मालूमात दूंगा इंशाल्लाह मुख्तसर से टाइम में। सबसे पहले मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है, ये हम सबका चैनल है। कोशिश किया करें, वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें और वीडियो को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। और इसके अलावा जो नए आए हैं उनसे अपील है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। और देखें, मैं एक 76 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था और मेरे उस्ताद मोहतरम आरफ निज़ामी साहब हैं जो नवाए वक्त के मालिक भी हैं। तो नवाए वक्त तो नहीं रहा, ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है जो इतना सच हो तो इतना ही बताता है, उसमें झूठ शामिल करके इतना नहीं करता है। और इसके अलावा देखें किस तरीके से ये फितना फसाद का दौर है, झूठ का दौर है, झूठ को लोग सुनते हैं, सच को कम सुनते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि सच को सुना करें, उस बंदे को सुना करें जो आपको अपने मुल्क से जोड़ता है, अपने दीन से जोड़ता है, अपने अल्लाह से जोड़ता है। और किसी भी सियासतदान के पीछे लग के अपनी फौज और अपने मुल्क के खिलाफ ना बन जाएं। क्योंकि ये इस्लामाबाद में जो ट्विन टावर निकले हैं, इनमें तो ये सब पार्टियां एक हो गई हुई हैं, सबने एका कर लिया हुआ है। इसमें पीटीआई के लोगों के सबसे ज्यादा फ्लैट है, इमरान के फ्लैट है, उसकी तीनों बहनों के हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे हैं पीपल्स पार्टी के लोगों के, फिर एमक्यूएम के लोगों के भी हैं और जमात इस्लामी के लोगों के भी हैं और मौलाना की पार्टी के लोगों के भी हैं। और इसके अलावा जो है ना, ये नून लीग के लोगों के भी हैं। इसलिए ये आपस में अपने मफाद के लिए सब एक हो जाते हैं। इनके पीछे लग के अपने मुल्क को और अपने फौज को हरगिज नुकसान ना पहुंचाएं। देखें, मजबूत फौज है तो हमारा मुल्क भी कायम है। अल्लाह हमारी फौज को इसी तरह मजबूत रखे और आवाम को फौज के साथ मिल के चलने की तौफीक दे, आमीन। तो अब देखें, अब किस तरीके से ट्रंप का दौरा, सबसे पहले आ जाए कि ट्रंप का दौरा ईरान कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है, इस पे भी बात करूंगा।
تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف ٹائم ضائع کیے بغیر. تو سب سے پہلے دیکھیں، چلے ٹرمپ سے شروع کر لیتے ہیں. ٹرمپ نے چین کا دورہ کیا کہ چین کو ساتھ ملا کے حملہ آور ہوگا ایران پہ. یہ ٹرمپ کا اور اسرائیل کا مشترکہ دورہ تھا، لیکن اس میں ٹرمپ کو اتنی بری طرح ناکامی ہوئی کہ اس کو ایئرپورٹ پہ کوئی اعلیٰ عہدیدار لینے ہی نہیں گیا. صرف کس نے، نائب صدر نے وصول کیا اس کو ایئرپورٹ پہ. اور جب دوسرے دن اس کا استقبال ہوا تو اس میں بھی آگے بڑھ کے چین کے صدر نے استقبال نہیں کیا، ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو جو تحفے ملے ہیں، کوئی بھی مہمان آتا ہے نا تو ہر ملک تحفے دیتا ہے. یہ کلچر ہے، جو جن ممالک میں کچھ عقل شعور ہے نا، ان ممالک کا کلچر ہے، وہ تحفے دیتے ہیں مہمان کو. تو ان کو جو تحفے دیے گئے، انہوں نے وہ کچرے کے ڈبے میں پھینک کے آئے ہیں. اتنے بری طرح ناکام ہوا ہے دورہ. تو اب یہ سارے کا سارا غصہ نکالے گا ایران کے اوپر، اور وہاں کھل کے اس نے کہہ دیا ہے ٹرمپ نے کہ 20 سال کے لیے اگر اس نے ایٹم بم بنانے کا ارادہ ختم نہ کیا، یورینیم ہمارے حوالے نہ کیا، تو جنگ کے لیے تیار رہے. تو اس کے علاوہ اسرائیل لگاتار بمباری کر رہا ہے، کوئی معاہدہ اسرائیل نے نہیں کیا. اسرائیل لگاتار بمباری کر رہا ہے. ہاں، یہ بھی کھل کے ٹرمپ نے بتا دیا کہ میں جنگ بند کرنے، حملے روکنے کے حق میں نہیں تھا، یہ میں نے شہباز شریف اور عاصم منیر کے کہنے پہ حملے روکے ہیں. اب پاکستان کی ویلیو کیوں اتنی بڑھ گئی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جناب پاکستان کے پاس وہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا جس کے پیچھے پوری دنیا پاگل ہوئی ہے. لیتھیم بیٹریز ہر ملک کی ضرورت ہے. لیتھیم کے ذخائر بہت بڑی تعداد میں گلگت بلتستان سے برآمد ہوئے ہیں. اس کے پیچھے یہ بھی سب کو گالیاں دے رہا ہے، پاکستان کی منتیں کر رہا ہے. کیوں؟ یہ اسی وجہ سے. اور اس کے علاوہ تیل کا بہت بڑا ذخیرہ سمندر کے اندر سے ملا ہے پاکستان کو. انشاءاللہ بہت جلد پاکستان خوشحال ہو جائے گا. اور یہ عارضی پریشانیاں ہیں، یہ پوری دنیا میں تیل کے ریٹ بڑھے ہیں. انڈیا میں تو جنگ شروع ہو گئی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں پیٹرول کے لے کے، پیٹرول مل ہی نہیں رہا ہے. بنگلہ دیش میں 2 لیٹر موٹر سائیکل والوں کو ہفتے کا دے رہے ہیں، اور ڈیلی کا 2 لیٹر دے رہے ہیں موٹر سائیکل والوں کو، اور 10 لیٹر دے رہے ہیں گاڑی والوں کو. بنگلہ دیش کا یہ حال ہوا ہے. اور چوتکے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، ان ممالک میں جعلی پوسٹیں لگا کے کہ ان ممالک میں تو سستا ہے، پاکستان نے مہنگا کر دیا. ان ممالک میں مل ہی نہیں رہا ہے، 1000 روپے کا لیٹر بھی نہیں مل رہا ہے. تو اب آپ آ جائیں جناب انمول پنکی کی طرف سے. انمول پنکی کا براہ راست تعلق نکل آیا، اس نے منہ کھول دیا ہے. اور اب اس نے کہا جی پی ٹی آئی کے میڈیا سے اور ان کے غلیظ لوگوں سے بچنے کے لیے کہ میرے سے زبردستی بیان لیے گئے، ورنہ اس نے سب کچھ ثبوتوں سمیت اس کے موبائل سے سب کچھ نکل آیا ہے. 800 کسٹمر کے نمبر مل گئے ہیں، اب ان کو بھی اریسٹ کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ پنکی پیرنی کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق تھا، فرا گوگی کے ساتھ تھا، اور عثمان بزدار کے ساتھ تھا. وہ بھی اب رگڑے میں آئے گا. پتہ نہیں حکومت نے اس کو اب تک کیوں چھوڑا ہوا ہے، وہ حالانکہ سب سے زیادہ کرپٹ آدمی وہ تھا. اور اس کے علاوہ یہ عمران خان کے ساتھ براہ راست تعلق اس کا موبائل سے پکڑا گیا ہے. یہ سب کچھ موبائل سے نکلا ہے، اس نے نہیں بتایا. حقیقت یہی ہے، اس نے نہیں بتایا. وہ ہمیشہ بچاتی رہی ہے ان لوگوں کو. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بھائی اگر میں نے بتا دیا تو انہوں نے میرا ککھ نہیں چھوڑنا ہے. اور یہ جتنے بھی لوگوں نے پی ٹی آئی کے خلاف اب تک زبان کھولی، وہ سب کے سب اس وقت اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور اس کا بھی وہی اشر ہونا ہے، اس لیے اس نے ڈر کے نہیں زبان کھولی تھی.
لیکن اب کھول دیا، جب اس کو موبائل سے سب کچھ ڈیٹا بتایا گیا تو تب اس نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو اس کا بہت بڑا پھڈا، بہت سی گرفتاریاں ہونی ہیں ابھی انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں، اب یہ پوری طرح ہو گئی ہوئی ہے۔ اچھا، سندھ میں ایک اور اس سے بھی بڑی چرس کی اور پاؤڈر کی ڈیلر بھی گرفتار ہو گیا۔ سندھ پولیس میں اور سندھ میں جتنا بھی یہ کرپشن کا ہو رہا ہے نا، یہ ان کو آزادی ملی ہوئی ہے، کراچی کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کو نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے اس میں پیپلز پارٹی براہ راست اور ایم کیو ایم ملوث ہے۔ ایم کیو ایم کے ایک لیڈر کا نام بھی آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے لیڈروں کا بھی نام آ رہا ہے، اور یہ انمول فرا کے علاوہ، انمول پنکی کے علاوہ ایک اور بھی پکڑی گئی ہے، اس سے کئی من چرس اور پاؤڈر برآمد ہوا ہے، منوں کے ٹنوں کے حساب سے۔ یہ تو حال ہے سندھ کا، 15 سالوں سے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ حال کیا کہ وہ اپنی پولیس تک کو سدھار نہیں سکے اور خواب دیکھ رہے ہیں پنجاب پہ حکمرانی کا۔ اسی طرح پی ٹی آئی کا حال ہے کہ آپ نے صوبے میں، چھوٹا سا صوبہ ہے کے پی کے، اس کو نہیں سنبھال سکے، اس میں دہشت گردی کو نہیں ختم کر سکے، تو پنجاب پہ حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کے انشاءاللہ خواب ہی رہیں گے۔ تو اب اس پہ انمول پنکی پہ 15 پرچے درج ہیں کراچی میں، 4 درج ہیں پنجاب میں۔ دھڑلے سے گھوم رہی تھی، کوئی خطرہ نہیں، کام کر رہی تھی، کاروبار کر رہی تھی، کیا تھا، اوپر تک منتلیاں پہنچاتی تھی۔ یہ جب اطلاع ملی آرمی چیف کو، تو آرمی چیف نے اس اینٹی نارکوٹکس کو سختی کے ساتھ ہدایت کی، تو تب جا کے یہ گرفتار ہوئی ہے۔ پنجاب پولیس نے گرفتار کیا اس کو، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کی حوالگی مانگی گئی سندھ پولیس نے، کیونکہ نیٹ ورک جو وہاں سے چل رہا تھا، تو پھر اس کو واپس سپرد کیا گیا۔ تو 13 کیسوں میں اس کی، اچھا، اس جج پہ بھی اب شروع کیا جائے، اس کا ٹیسٹ کیا جائے۔ مجھے کچھ ذرا کنفرم نہیں ہے، لیکن کچھ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ جو جج اس کی ضمانت نہ، اس کا ریمانڈ نہیں دے رہا تھا، وہ بھی براہ راست اس کے کسٹمر کے میں شامل ہے۔ ایم کیو ایم کا ایک وزیر ہے، وہ بھی شامل ہے، اس کی بیوی بھی شامل ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اسی طرح نون لیگ کے لوگ بھی شامل ہیں، بڑی بڑی ایلیٹ کلاس کے لوگ شامل ہیں۔ غریب کو تو یہ کسی کھاتے میں نہیں رکھتی تھی، کیونکہ 100 گرام 40,000 اور 1 گرام، ایک چٹکی 1 گرام 40,000 کی بیچتی تھی، اور اس کے علاوہ جو کوکین گولڈ ہے وہ 60,000 روپے کی 1 گرام بیچتی تھی، اور باقاعدہ اس نے اپنی ڈبیاں 1 گرام کی بنوائی ہوئی تھی، جن کے اوپر لکھا ہوتا تھا انمول پنکی کی طرف سے تحفہ انجوائے کریں، اس طرح وہ ثبوتوں سمیت۔ اور اب یوتھ ہی کہہ رہے ہیں نہیں جی، اس پہ جھوٹے، وہ سب کچھ اس کے موبائل سے نکل گیا، سب کچھ، ہر چیز اس کی کسٹمر، ہر چیز پکڑی گئی ہے، اور اب بھی کہو گے جھوٹ ہے یہ۔ اور 13 مقدموں میں اس کو جوڈیشنل جیل ہو گئی ہے، اور 2 مقدموں میں اس کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ ایک قتل کا کیس ہے، اس میں 3 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے، اور ایک اور برآمدگی کا کیس ہے جس میں اس کا 6 دن کا کیس دیا گیا ہے ریمانڈ۔ یہ 22 تاریخ تک ریمانڈ پہ ہے، 22 تاریخ کو پھر دوبارہ اس کو جج صاحب نے کہا پیش کرنا ہے، اور اس مرتبہ پولیس ساتھ رپورٹ لے کے آئے گی۔ اگر مطلب پولیس رپورٹ دینے میں ناکام ہو گئی تو پھر اس کو وہاں سے پنجاب منتقل کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا پورا نیٹ ورک ڈھونڈ کے اس کے بعد پھر اس کو CCD کے حوالے کر دیا جائے گا۔
پھر اس کے بھی نفع میں پستول چل جائے گی انشاءاللہ۔ اور نوجوان نسل کو جس طرح اس نے تباہ کیا، عمران نے تباہ کیا، یہ ایک پلاننگ کے تحت ملک کو اور نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ کیوں نہیں یوتھیوں کو عقل آ رہی ہے، کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حکیم سعید نے 40 سال پہلے ایک کتاب جاپان کی کہانی اس میں واضح طور پہ لکھ دیا ہوا ہے۔ تو جا کے لے لیں مارکیٹ سے۔ اس کے علاوہ حکیم سعید کا کیا جرم تھا؟ حکیم سعید کی کیا دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ اس کی تو اولاد بھی نہیں تھی، اس نے تو اپنے فیکٹریاں، کارخانے، یونیورسٹیاں، اسکول، کالج، جو کچھ بھی تھا اس کے پاس، اس نے تو سب گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیا ہوا ہے۔ ابھی آپ روح افزا خریدیں یا ہمدرد کی کوئی پروڈکٹ خریدیں نا، اس کے اوپر لکھا ہوگا ہمدرد فاؤنڈیشن وقف گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو اس بندے کو اس سے کیا دشمنی تھی؟ ڈاکٹر اسرار ایک چوٹی کا عالم آدمی، اس کو کیا دشمنی تھی اس کو؟ وہ تو اللہ لوگ بندہ تھا، اس نے تو اپنی ڈاکٹری بھی اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دی تھی۔ تو اب 22 تاریخ کے بعد پھر اچھا ہاں، پنکی کو کس نے پکڑوایا؟ یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اوپر سے آرڈر آئے تھے تب پکڑی گئی، ورنہ نیچے سے اینٹی نارکوٹکس فورس میں بھی لوگ اس سے رشوت لیتے رہے ہیں، پنجاب پولیس میں بھی لیتے رہے ہیں، سندھ پولیس میں، ہر جگہ پہ اس کا نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا۔ بسیں، یہ ٹرانسپورٹ، بڑی بڑی ٹرانسپورٹ، بڑے بڑے نام اس کے استعمال ہوتے تھے۔ زیادہ آ رہا ہے نیازی ٹرانسپورٹ کا آ رہا ہے نام۔ یہ نیازی ٹرانسپورٹ کس کی ہے؟ عمران کا یہ کوئی رشتہ دار ہے، اس کی ہے، اور ان کی بسیں بھی پورے ملک میں چل رہی ہیں۔ بہرحال ابھی تحقیقات میں دیکھے کہاں تک پہنچتا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، منہ سے نکل گیا ہے نام، کنفرم جب تک گورنمنٹ کی طرف سے نہ آئے تو کسی پہ بھی نہیں وہ کرنا چاہیے، کسی کو، کاروباری بندے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے ہاتھ بھی جلا دیے تھے۔ کیسے؟ کہ ہر جگہ پہ پتہ نا، آج کل گرفتار کیا جاتا ہے تو فنگر پرنٹس میچ کیے جاتے ہیں، تو اپنے فنگر پرنٹ سے بچنے کے لیے اس نے اپنی 10 کی 10 انگلیاں تیزاب میں ڈبو کے جلائی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں اس کا۔ اور اس کی انکم کتنی تھی؟ یہ ایک دن میں اس کی کمائی تھی 3 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ تک۔ اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 کروڑ سے 5 کروڑ تو صرف کراچی میں تھا، اس کے علاوہ اسلام آباد اور لاہور میں بہت بڑا نیٹ ورک اس کا پھیلا ہوا تھا، ملتان میں تھا، بہت بڑے بڑے ڈیلروں، بہت بڑے بڑے لوگوں کو یہ سپلائی کرتی تھی۔ اور اس میں لڑکیاں بھی 20 لڑکیاں کوئی نام مل گئے ہیں اداروں کو، ان کو بھی اریسٹ کیا جائے گا۔ لڑکیوں کو یہ استعمال کیا کرتی تھی اسکوٹیوں پہ، کیونکہ لڑکیاں اگر اسکوٹی چلا رہی ہوں تو ان کو زیادہ تر پولیس والے نہیں روکتے ہیں، اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اور اس کو یہ فارمولا ملا تھا۔ اچھا، اس کے شوہر 3 ہیں، 3 شادیاں اس نے کی ہوئی تھی۔ پہلا شوہر ایک وکیل تھا جو کہ خود کوکین بناتا تھا، اس نے کہیں سے سیکھا تھا، پھر اس نے اس کو بھی سکھایا تھا۔ یہ کیمیکل سے بنتی تھی، ایک تو نیچرلی ہوتی ہے نا، نہیں، یہ مصنوعی طریقے سے، کیمیکل سے، مصنوعی طریقے سے بنتی تھی۔ تو کتنی مقدار میں شامل کرنا، یہ سارا اس کو شوہر نے سکھایا۔ اور ایک دن وہ ٹیسٹ کر رہا تھا نیا فارمولا بنا کے، تو اسی میں ہی وہ ریئیکشن کر گئی تو دماغ کی رگیں پھٹ گئی اور وہ جنم واصل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لاہور میں جب پکڑی گئی تو لاہور میں ایک پولیس آفیسر ہے، اس کا نام مجھے پتہ ہے لیکن میں نہیں لوں گا کیونکہ ابھی کام چل رہا ہے اس پہ۔ تو وہ باقی دوسری شادی، اچھا، اس نے اس کو لاہور سے گرفتار کیا، تو اس نے پھر اس کو بھگا دیا اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد بھائی کے تھرو اس کو بلیک میل کیا، پھر اس سے شادی کر لی، اور پھر اس کو بنی گالا لے کے گیا۔ بنی گالا میں پھر پہلے عثمان بزدار سے ملوایا، پھر فرح گوگی سے ملوایا، پھر پنکی پیرنی سے ملوایا، پھر عمران خان کی ملاقات کروائی بنی گالا میں۔ 3 کروڑ کی اس نے منشیات عمران خان کو گفٹ کی اور 60 کروڑ چندہ دیا، اور عمران خان نے اٹھا کے اس کو کراچی پی ٹی آئی کے خواتین ونگ کا نائب صدر بنا دیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا،
یہ نیٹ ورک اس کا اس طرح کام کرتا تھا، اور اس کی ایک تیسری آڈیو بھی آ گئی ہے جس میں یہ اپنے لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے، پولیس کو دھمکیاں دے رہی ہے، اور باقی بڑے اس کے وہ دھڑلے سے کام کر رہی تھی۔ اور 18 بنگلے اس کے صرف کراچی میں برآمد ہوئے ہیں، کراچی میں ملے ہیں، رہتی فلیٹ کرائے کے فلیٹ میں تھی، اور لاہور میں جس بنگلے میں رہتی تھی وہ بھی کرائے کا ہی تھا، 40,000 اس کا کرایہ تھا اور 90,000 سکوٹی تھی، کسی اور کے نام پہ کسی اور بندے نے لیا ہوا تھا۔ اس میں مالک مکان کا کوئی قصور نہیں، ہاں ایک قصور ہے کہ اس کو بعد میں نگرانی، مکان دینے کے بعد نگرانی بھی رکھنی پڑتی ہے، وہ اس نے نہیں رکھی۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ ساری کی ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ انشاءاللہ کل آنے والی ویڈیوز میں جو مزید تفصیلات آئیں گی وہ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔